Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me here. I tried to seek permission to speak in Urdu, but I was informed not for the first 60 seconds or 90 seconds. نہیں وہ ٹھیک ہے وہ کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا. So how long do I have to speak? 90 seconds? 90 seconds. And then with the permission of some of our foreign guests who speak Urdu, I'll speak English, I'll turn to. When I was growing up, the program that was my favorite, that all of us brothers used to rush to watch, was Star Trek. And it was a crazy program, I remember. And when we were young, that was a long time ago from all of those younger people who were sitting there. So when they think of Star Trek, they don't think of Spock and Data. I'm talking about the first and second generation of Star Trek, not the more recent Star Trek. And it was fascinating because it was so crazy. It looked like you were in a wonderland. You were just standing there and almost you saw magic happening in front of you. So that's what I recall from my childhood. So when I grew up, for most of my career I did strategy consulting in the United States. And there are two very fascinating things that I remember from those days, actually three. The first one was a program in which we were brought in and we were given the charge to express human monoclonal antibodies in corn. Imagine, things that are natural to human body, rather than having kind of these big facilities to do research and big facilities to grow them, develop them at the industrial level. We were asked to come up with the science to express those monoclonal antibodies in corn. And all you needed to do was harvest corn and then pull out the human monoclonal antibodies. And we did that program, we failed. But it was fascinating to imagine that what happens in the human body can happen in corn, in the growth of corn. And it was a very small science problem that stayed unresolved in us trying to do that. Very interesting. The second thing that was very interesting across my career was when one of the very large companies tried to bring us in, a team of people, to work on a platform called Frame. It was actually an anti-aging program. In fact, it was an anti-death program. To have a bold vision, a vision so bold, to say that we are going to work against age and ultimately death, was a crazy thing. And although we worked along anti-aging a little bit, but anti-death is far from now. But again, a very fascinating and bold vision. And finally, when I was working in one of the GCC countries just about 15 years ago, I came across a very interesting and fascinating program. I'm not at the liberty of stating the name of the company which was doing that program. It was one of the big multinational oil companies. Just the way, you've seen these artificial diamonds. They create those diamonds now in factories. This group of scientists was trying to brew subsurface hydrocarbons to do what happens over millions of years in 50, 60 years and develop hydrocarbons, subsurface hydrocarbons under certain special kind of geological situations. And I was fascinated, just hearing about it was fascinating. And now I'll switch to it. یعنی یہ آپ کے گمان میں آنا کہ وہ کام جو قدرت
کام آپ سائنس کے ذریعے خود سب سرفیس میں جا کے تمام ہائیڈرو کاربنز کو پروو کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کے ڈپازٹس ہیں جنہیں کئی لاکھ بعض دفعہ کروڑ سال میں پیٹرول یا گیس کی شکل ملتی ہے، اس کو آپ سائنس کے ذریعے 30-50 سال میں کر ڈالیں۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے وہ پہلی کمپنی نے مجھے کہا کہ بھائی یہ مونوکلونل اینٹی باڈیز جو ہیں یہ پونڈ میں گرو کر لیتے ہیں، کراپس میں گرو کر لیتے ہیں، اور بالکل اسی طرح تھا جیسے ایک بڑی کمپنی نے بلا کے ہم کچھ اسٹریٹجی کنسلٹنٹس اور کچھ سائنسدانوں کو کہا کہ ہم تو ایجنگ کے خلاف اور ڈیتھ کے خلاف ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا چاہتے، تو اس پہ کام کریں۔ یعنی وہ فیض صاحب کا کیا مصرع ہے کہ چاند کو گل کرو تو ہم جانیں، یہ تھوڑی سی ٹھوکا ٹھاکی تو سبھی کرتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ٹھوکا ٹھاکی سے نہ تو انسانیت کا مقدر اور تقدیر بدلتی ہے اور نہ ملکوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ تو آپ لوگ یہاں پر آج جو تشریف لائے یہ تھوڑی سی ٹھوکا ٹھاکی کرنے کے لیے، کوئی بڑا کمال کرنے کے لیے، کوئی بڑی سائنس کی بات کرنے کے لیے۔ تو جب میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھتا ہوں اکثر کہ آپ کے گمان میں کیا ہے، یہ جو آپ سارا دن ہمارے ساتھ کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں، کوئی تو آپ کے ذہن میں خاکہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا آسان سا خاکہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب لوگ یہاں کے غریب لوگ بالخصوص پاکستان کے یہ ایک ڈیسنٹ زندگی گزار سکیں، بس یہ میرا کام ہے کہ ان کے پاس نوکری ہو، ان کے پاس روزگار ہو، مہنگائی ان کی کمر نہ توڑ رہی ہو، بچوں کو اسکول بھیج سکیں، ماں باپ کی خدمت کر سکیں، ہر ایک کے پاس روزگار ہو، بس یہ خاکہ ہے۔ تو جتنے بھی آپ وزارتیں آپ سب اکٹھی ہو کے جی ڈی پی کرتے رہتے ہیں، بس مجھے اس خاکے کی طرف لے جائیں۔ تو یہ جو خاکہ ہے، اگر اس کو آپ انرجی سیکٹر میں یا انرجی کو چھوڑ بھی دیں کسی بھی اور سیکٹر میں اس کی ڈپلائمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پراسپیرٹی جو ہے، یعنی کسی بھی ملک کی تقدیر بدل جانا، کسی بھی ملک کے اندر لوگوں کا ایک ڈیسنٹ زندگی گزارنا، امیر ہو جانا، عزت کی زندگی گزارنا، یہ ایک وقت میں کچھ سالوں کے لیے تو ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ گئے کسی اور ملک گئے جہاں پہ وہ ٹیکنالوجی بن چکی ہے، وہاں سے ٹیکنالوجی اٹھائی، وہاں سے یہاں لے آئے، یہاں پہ لگا دی، پہلے ذرا کم چیزیں پیدا کرتی تھی ریسورسز، اب چیزوں نے زیادہ ریسورسز پیدا کرنے شروع کر دیے، تو ملک میں تھوڑی سی خوشحالی آ گئی، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی۔ لیکن اگر آپ کو ملک کی تقدیر بدلنی ہو تو پھر یہ ایک دفعہ ٹیکنالوجی لانے سے جو پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اس سے کام نہیں چلتا، پھر تو آپ کو خود انوویشن کرنی ہوگی، آپ کو اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کرنا ہوگا کہ ہیومن انجینیوٹی کے ذریعے، سوچ کے ذریعے ہم وہ چیز کر سکتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر رہا۔ تو یہ جو ذیل ہے وہ چیز کرنے کی جو کوئی اور نہیں کر پایا، جو کوئی اور نہیں کر سکتا، چاہے وہ مونوکلونل اینٹی باڈیز ہوں کارن میں، چاہے وہ ہائیڈرو کاربنز کو پروو کرنا ہو 50-60 سال میں جو ملینز آف ایئرز میں ہوتا ہے، یا وہ اینٹی ایجنگ پلیٹ فارم، یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی کر نہیں پایا۔ اور جب بڑی بڑی کمپنیوں میں، اور ہمارے دو ملک کی سب سے بڑی کمپنیاں یہاں بیٹھی ہیں، اور نوجوانوں میں، اور بہت سے نوجوان جو ہیں وہ مجھے آگے تو نہیں نظر آ رہے، مگر آگے تو اپنی عمر کے لوگ نظر آ رہے ہیں بدقسمتی سے، مگر پیچھے جو ہیں بہت سے نوجوان لوگ بیٹھے ہیں، آگے بھی بیٹھے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں یہاں ہوں، آپ نے دیکھا نہیں، یہ صحیح ہے، مگر جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، جب ان لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں جو کسی نے بھی، تو پھر ہی ملک، پھر یہ کمپنیاں جن کو آپ نیشنل کمپنیاں کہہ رہی ہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر کمپنیاں، پھر ہی ملک میں خوشحالی ہے۔ تو یہ خوشحالی صرف
ایک آدھ مشین لانے سے، کوئی ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم لانے سے آئے گی، مگر جو چیز کمرشلائز ہو چکی ہو وہ تو کتابوں میں 10 سال 20 سال پرانی ہوتی. تو اگر آپ کو ملک میں خوشحالی اس طرح کی لانی ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں یا ہماری آنے والی نسلیں، یعنی صرف یہ جو ہمارے ہاں آج کل اوئے توئے اور لے دے ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز سوچیں اور وہ اعتماد پیدا کریں کہ ہاں ہم بھی ایک قوم ہے اور ہم بھی آگے جائیں گے، اور کیوں نہیں جائیں گے. تو اس کے لیے پھر یہ ایکالوجی آف انوویشن پیدا کرنا اور ہیومن انجینیوٹی کو انلیش کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے. ان کے بغیر ماسوا میڈیوکرٹی کے کچھ نہیں. تو اگر میڈیوکرٹی کو توڑنا ہے تو وہ جو فرانس میں ہو رہا ہے، جو فن لینڈ میں ہو رہا ہے، اس کو یہاں لے آنا کافی نہیں. اس سے زیادہ تھوڑی خوشحالی اور بہت سی میڈیوکرٹی آئی، لیکن وہ جرت پیدا کرنا کہ کوئی ایسی چیز کی جائے جو کہیں اور نہ ہو، جو گمان میں ہو. صرف اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں جو خواب ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، وزیر اعظم کی نظروں میں جو خواب ہے ملک و قوم کے لیے، وہ تمام خواب جو ہے. ہمارے انرجی کے حوالے سے 3 چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت. پہلا ہے کہ انرجی اویلیبل ہو، یعنی ایک بڑا ملک ہے، تقریباً 23-24 کروڑ لوگ یہاں پر رہتے ہیں. یہ 2050 تک تقریباً 350 کروڑ 35 کروڑ کے قریب ہو جائیں گے. تو اتنے بڑے لوگ جو ہیں انہیں انرجی چاہیے ہوگی، تو انرجی فراہم کرنا تو ملک کا فرض ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایکسیس ٹو انرجی، یعنی ہمارے پاس وہ توانائی کسی بھی شکل وہ 30-35 کروڑ لوگ جو آنے والے ہمارے ملک کی جو ہوگی پاپولیشن، اس کو کس طرح فراہم کریں. دوسرا جو اہم جزو ہے ہماری لائحہ عمل کا یا اسٹریٹجی کا، وہ یہ ہے کہ بھائی اس توانائی کو آگ میں جھونکنا ہے جو لوگوں کے لیے افورڈیبل ہی نہ ہو، جو لوگوں کی قوت خرید میں ہی نہ آ سکے. وہ کیا توانائی ہوگی، اس کا کیا فائدہ ہوگا. یہ 10-50-100 لوگوں کو، 2-4 لاکھ لوگوں کو، یہ جو E7 F7 وغیرہ گلبرگ کلفٹن میں رہتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، ان کا گزارا ہو جائے گا. مگر یہ باہر نکلے غربت کا دیکھیں، ذرا دیکھیں وہ لوگ جو ریڑیاں چلا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی تو کوئی سلوشن ڈھونڈنا ہے، یا صرف امیر لوگوں کے لیے سلوشن ڈھونڈنا ہے اور بار بار یہ کہنا ہے کہ اچھا ایسا ہو گیا ہے تو تھوڑی سی قیمت اور بڑھا دیتے ہیں، اب ویسا ہو گیا تو تھوڑی سی قیمت اور بڑھا دیتے ہیں، اب تیسا ہو گیا تو تھوڑی سی قیمت اور بڑھا دیتے ہیں. مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہاں سے 5-7-10 روپے سے بڑھاتے انرجی کی قیمت 50-60 پہ جب پہنچتی ہے تو وہ جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہیں. تو دوسرا اہم جزو کہ آنے والے وقت میں جو بھی توانائی پیدا کرنی ہے، نہ صرف توانائی سب لوگوں کو پہنچانی ہے بلکہ کم قیمت پہ، اس قیمت پہ پہنچانی ہے وہ لوگوں کی قوت خرید. اور آخری بات جو ہے وہ سسٹم کسی ایسے ڈسٹری کے طریقے سے پہنچائیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی انوائرمنٹ، آپ نے دیکھا یہ اسموگ آپ نے کتنے لوگ ہیں جو لاہور جانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں سردیوں میں، دسمبر جنوری میں، کوئی آدھے راستے میں رہ جاتا ہے، کوئی چکوال سے واپس آ جاتا ہے، کوئی ڈیرے پہنچ کے پھنس جاتا ہے. اور اب آپ پشاور کی طرف بھی جائیں تو آپ کو یہ نظر آتی ہے اسی طرح کی دھند. تو یہ جو اسموگ ہے جو نظر آتا ہے وہ تو نقصان دہ، اس سے تو آپ سب کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم معذرت خواہیں اور اس کو ٹھیک بھی کریں گے، لیکن اس کا بوجھ جو انسانی صحت پہ ہے وہ آپ کو بھی دکھ نہیں گا. اس کا جو برڈن آف النس ہے جو آنے والے وقت میں ہم سب کے سامنے آئے گا وہ ہمیں دکھ نہیں گا. اور ابھی میں آپ سے یہ بات کر نہیں رہا کہ کلائمیٹ کو کیا ہوگا اور یہ وارمنگ میں کیا ہوگا، کہ گلیشیئر
ग्लेशियर्स की मेल्टिंग रेट से क्या होगा, और अगर ये ग्लेशियर मेल्ट होने शुरू हो गए एकदम तेजी से, जिनकी है कुछ मॉडल्स में नजर आता है ऐसे, तो आपकी ये तमाम बराज सिस्टम, आपके तमाम ये कैनाल सिस्टम, ये सब उड़ जाएंगे। और मौसमी तब्दीली जब आएगी तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने कॉर्न उगाना है, कब आपने वीट उगानी है, कब आपने कॉटन उगाना है। आपकी फूड सिक्योरिटी भी जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट्स भी जाएंगी, आपकी बराजेस भी तबाह हो जाएंगी। तो यानी तीसरी अहम चीज़ ये है कि हमने जो भी करना है धुंध के हवाले से, इंसानी सेहत के हवाले से, किसी ऐसे तरीके से करना है कि आने वाली नस्लों के लिए जो ज़ख़ीरा खुदा ने हमें इनायत फरमाया है, चाहे वो हवा का हो या पानी का हो, उसे बर्बाद ना करें। तो ये तीन चीज़ें, एक्सेस टू एनर्जी, affordability of energy and sustainability of energy. These are the three strategies that we are basically working on, all of us together. इन तमाम ये जो टारगेट्स तीनों मैंने आपको बताए हैं, इनको हासिल करने के लिए हमने तीन चीज़ों पे फोकस किया। एक इंडिजिनाइजेशन, जिसका आज बहुत यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और मैं भी थोड़ा करूँगा। अगर बोर हो जाए कि मैंने 2-4 लोगों को सोते देखा तो मैं ख़त्म करके तकरीर हट जाऊंगा। अगर आप लोग जागते रहे तो मैं बोलता रहूँगा। वो मैं एक जगह पे बात करने आया तो मैंने उनको बोला कि लुक, आई एम एट द पोडियम, सो माय जॉब इज़ टू स्पीक एंड यू आर इन द ऑडियंस, सो योर जॉब इज़ टू लिसन। इफ़ यू गेट डन विद योर जॉब बिफोर आई गेट डन विद माइन, प्लीज़ लेट मी नो। इस वजह से अगर आप लोगों को मैंने देखा कि आप लोग यौन कर रहे हैं या 2-4 लोग सो गए तो फिर मुझे समझ आ जाएगी कि आपका काम ख़त्म हो चुका है। इस वजह से मुझे भी अपना काम जल्दी से निपट लेना चाहिए। तो इनको अचीव करने के लिए ये जो हमारी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, हमारे ख्याल में अहम तरीन नुकात ये है कि हमें इंडिजनाइज करना है। ये हम बाहर से जो चीज़ें मंगवाते हैं ये हमें खुद अपने मुल्क में पैदा करनी है। तो सबसे अहम पहलू जो है वो हमारा इंडिजनाइजेशन का है। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का है। एक बड़ा रेवोल्यूशन दुनिया में ग्रो कर रहा है, हमें भी उस रेवोल्यूशन की तरफ जाना है, हमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है, हमें भी ट्रांजिशन करनी है एनर्जी की। और तीसरा जो बड़ा नुक्ता है वो लिबरलाइजेशन का है। ये जो दकियानूसी तरीका है, जो नौकरशाही का तरीका है जिससे हम चलाते हैं, अभी घूरना नहीं है मुझे कप्तान साहब आप, तो ये जो तरीका कार जिसका हम जिक्र करते हैं, ये जिस तरीके सलीके से हम चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे तो परचून की दुकान में नहीं चलती, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा ऐसे। ये तरीका बदलना होगा। और ये लिबरलाइजेशन वो तरीका कार है जिससे हम ये ताकत कप्तान साहब से छीन के प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, यानी आपके हवाले कर देंगे। और हमारा काम सिर्फ आपको फैसिलिटेट करना होगा, दैट्स इट। ये जो आपको बाहर, मैं अक्सर रोज आता हूँ तो हमारे वो अपनी मिनिस्ट्री में बाहर को एक शीशे का दरवाजा है जिसमें ताला लगा होता है, तो मैंने कहा इधर तो मैं नहीं अंदर जा सकता, तो इधर एक बंदा जो काम लेकर आता है वो अंदर कैसे पहुंचेगा? तो मैं रोज पूछता हूं कि जिन लोगों को काम होता है यहाँ पर, वो अंदर कैसे आएंगे अगर बाहर दरवाजा है और दरवाजा बंद है? तो सरकार जिसको आप इलेक्ट करते हैं खिदमत के लिए, वो शीशे के दरवाजे लगा के, ताकि आपको नजर भी आए कि दरवाजे के उस पार हम सब बाबू बैठे हुए, मैं भी इंक्लूडेड, लेकिन ताला लगाया हुआ कि देख सकते हो, आ नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस बाहर तलबगार खड़े रहो। तो ये तरीका बदलना, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। इस वजह से तीसरा बड़ा नुक्ता जिस पे हम सब काम कर रहे हैं वो लिबरलाइजेशन का है। हमने BIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, हमें नहीं कामयाबी, हम दोबारा कर रहे हैं और हम दोबारा करेंगे और हम दोबारा करते रहेंगे जब तक यहाँ पे हर एक के गुमान में ये बात नहीं आ जाएगी कि ये सरकार का काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है।
یہ ہمارے بچے بچیاں جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں، میں ایک زمانے میں، مجھے بتا دیجیے گا جب ہمارے ایک زمانے میں انہوں نے کہا 5 منٹ کنٹینیو کرنا، ہمارے زمانے میں ایک دفعہ مجھے، میں ایک امریکہ کی ایک اسٹریٹجی کنسلٹنٹ میں کام کرتا تھا، تو مجھے انہوں نے ہائرنگ پہ لگا دیا کہ جو MBA کرنے والے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں وہ آپ ہائر کریں، تو امریکہ میں بہت پیسے دیتے ہیں، تو آپ کالج سے نکلتے ہیں MBA کر کے، تو اس زمانے میں 1990 کی نہیں 2000 کے قریب کی بات کر رہا ہوں، 24 سال پہلے، تو کوئی 1,10,20,000 روپے ڈالر سالانہ دیتے تھے، آفر کرتے تھے. And it was crazy. Consulting is a crazy business because in this business you go to about top 6 or 10 schools and you hire top 3 to 5% of the class, generally speaking. And you know what? We'd go there and they'd decline our offers. A 24-year-old person, woman, man, we're offering $120,000 to a 24, 25-year-old person and they decline. Because they firmly believe that if they swung the bat, they'd throw the ball out to the park. اور وہ ینگ بچے آپ ہی کی طرح کے، وہ اپنے گراج کے اندر اماں کے کریڈٹ کارڈ کے اوپر $25,000 $30,000 چارج کر کے، وہ 3-4 لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے ہر وقت یہ بنا رہے ہوتے تھے کہ بچے اب یہ میری وجٹ بن جائے گی نا، جو میں بنا رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، تو میں تو اگلا مائکروسافٹ بن جاؤں. تو یہ جو کانفیڈنس ان میں تھا، اس کانفیڈنس اس وجہ سے تھا کہ سرکار ان کے آڑے نہیں آتی تھی. ان کو یہ یقین تھا کہ یہ سرکار کا کام نہیں ہے، سرکار ہمیں کراؤڈ آؤٹ نہیں کرے گی، یہ ہم ہی لوگوں کا کمال ہے، 25-28 سالہ لوگوں کا، 30 سالہ لوگوں کا، کہ ہم بیٹ کو سوئنگ کریں گے، ہم نئی ٹیکنالوجی لائیں گے، ہم نیا آئیڈیا لے کر آئیں گے، سرکار ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی اور کوئی ہمارے راستے میں نہیں آئے گا. تو وہ ان تمام نوکریوں کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. اور ہم ان لڑکے لڑکیوں کو ڈھونڈتے تھے جو 3 مرتبہ فیل ہو چکے ہوں، 3 مرتبہ فیل ہو چکے ہوں. سب سے بڑا جو کریڈٹ تھا انٹرویو میں وہ یہ ہوتا تھا کہ کون ہے جس نے 3 دفعہ بلہ گھمایا اور 3 دفعہ اس کی وکٹ اڑ گئی، لیکن وہ پھر بھی بلہ گھمائی جا رہا ہے. کیونکہ اسی طرح کے لوگ چاہیے، اسی طرح کے لوگ ہیں جو مقدر قوم کا بھی اور کمپنیز کا بھی اور اپنے خاندان کا بھی بدلتے. تو جب تک سرکار دروازے کھولے گی نہیں، جو منسٹریز کے دروازے بند ہیں، جب تک سرکار اپنے آپ کو خادم نہیں سمجھے گی، جب تک سرکار یہ دروازے کھولے گی نہیں، جب تک سرکار یہ بڑی بڑی کمپنیاں چلانے سے باز نہیں آئے گی، تب تک سرکار ان لڑکے لڑکیوں کے آڑے آتی ہے اور تب تک یہ لوگ نوکریاں ڈھونڈتے رہے. کبھی مجھے سفارش، کبھی آپ کو سفارش، کبھی آپ کو سفارش، کوئی گریڈ 1 کی، کوئی گریڈ 8 کی، کوئی 9 کی. یہ جو جرأت کا فقدان ہے، یہ ہماری سرکار کے کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے. تو یہ طریقہ بدلنا ہوگا، یہ بدلیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے. تو 3 چیزیں ہم نے کرنی ہے: انڈیجنائزیشن، الیکٹریفیکیشن اور لبرلائزیشن. میں نے ذرا لبرلائزیشن پہ زیادہ بات کر دی. ہمارے پروگرامز کیا ہیں ان تمام چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے؟ بہت سی بات تو ہو چکی. آف شور میں ہم اس وقت 40 کنسیشنز تقریباً ہم ایڈورٹائز کر چکے ہیں. 10 سال کے بعد 40 کنسیشنز آف شور میں ہم نے اناؤنس کی. اور یہ ورجن ہے بالکل انڈس بیسن. جبھی آپ نے بھی بتایا، you just told us that nearly no wells have been drilled, and therefore when there are nearly no wells, that we've drilled no wells, then there are not going to be any discoveries. But on the one hand we are not drilling and there are no discoveries, on the other hand we have a basin which is completely virgin, completely undiscovered, completely unexplored. اور ابھی جو ہماری ایک رپورٹ آئی تھی پچھلے دنوں، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس دنیا کے جو بڑے ترین سورس راک ہیں وہ موجود ہے. سورس راک کچن ہوتا ہے،
ابھی میں آپ کو یقین سے نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کچن ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ آئل اینڈ گیس بھی ہے، مگر یہ تو ثابت ہو گیا اس اسٹڈی کے ذریعے کہ یہاں پہ سورس راک اتنا زیادہ ہے، یعنی وہ کچن جس میں ملینز آف ایئرس میں یہ ہائیڈرو کاربنز برو کر کے پیٹرولیم اور گیس بنتے ہیں، وہ کسی زمانے میں بہت بڑی تعداد میں بنے، اگر بنے ہیں تو ہو سکتا ہے وہیں کہیں چھپے بھی ٹھیک ہے، زبردست، صحیح ہے. اور اگر چھپے ہیں تو آپ ایکسپلور کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو مل بھی جائے، اگر مل گئے تو سب تو رہ کیا گیا راستے میں؟ جرت. تو جرت کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل کولیبوریشن کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ انوویشن کی ضرورت ہے، اور اس یقین کی ضرورت ہے کہ آپ بھی سمندر کی تہ میں جب اتریں گے تو دیگر ممالک کی طرح آپ کو بھی وہی خزانے ملیں گے جو اللہ نے دیگر ممالک کے لیے جن کو دفن کیا ہوا ہے سمندر کی تہ. تو آپ کے سمندر کی تہ میں کیوں نہیں ہوں گے؟ اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو آپ کو ٹیکنالوجی، انوویشن، کام کرنے کا طریقہ، سلیقہ، ارے بھائی یہ تو آئے گا نا. تو اس میں مسئلہ کس چیز کا؟ تو ہم نے آف شور 40 بلاکس 10 سال کے بعد ایڈورٹائز کر دیے. آن شور پہ بھی ہم نے 30 کے قریب بلاکس، مجھے ذرا ٹھیک کر دیجیے گا، 31 بلاکس آن شور یعنی ہماری اپنی زمین پہ، اور 40 بلاکس آف شور یعنی سمندر کی تہ میں ہم نے بڈنگ کے لیے انوائٹ کر دیا ہے. اپنے دوستوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اپنی لوکل کمپنیز کو بھی کہہ رہے ہیں، اور بین الاقوامی کمپنیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، تشریف لائیے اینڈ پلے بال. پاکستان از اوپن فار بزنس. تو جو ہماری ایگزسٹنگ، میں اب جیولوجسٹ کے سامنے بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں انہینسڈ آئل ریکوری پہ یہاں پہ گفتگو شروع کر دوں یا اس سے ریلیٹڈ واٹر مینجمنٹ پہ گفتگو شروع کر دوں، لیکن یہ ہر چیز ایک کاروبار ہے. سروسز پرووائڈ کرنا ایک کاروبار ہے جو آپ کے لیے، جب یہ کام کریں گے تو آپ وہ کاروبار کریں گے. اس کی سپلائی چین کو مینٹین کرنا ایک کاروبار ہے. جب یہ ڈرل کریں گے تو آپ وہ سپلائی چین ان کو فراہم کریں گے، آپ سروسز فراہم کریں گے، یعنی ایک آپ ریولوشن جو ہے اسے پروو کر سکتے ہیں. ہم نے 70-71 کے قریب کنسیشنز مارکیٹ میں رکھ دی ہیں آپ لوگوں کے لیے، بڑی کمپنیوں کے لیے، انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے، اور آپ سب لوگوں کے لیے کہ جب یہ کام کریں تو آپ یو گیٹ ٹوگیدر اینڈ یو پرووائڈ دی سروسز. You take care of the supply chain. You look at security. You come up with technologies for smart wells. You come up with mechanisms for remote sensing. You deploy the AI applications. جو ہمارے اپنے بھی لیڈران جو ہیں، جب ہم پڑھے تھے تو مختلف تھا، سب مختلف تھے. یہ جو پچھلے 8-10 سال میں ہوئے، یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو پچھلے 8-10 سال میں ٹرین ہوئے. تو آپ آئیے نا، اس ملک کے تمام بچے بچیاں جو ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں، ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ جب یہ ہم کام شروع کر رہے ہیں تو آپ آئیے اور اے آئی اور مشین لرننگ کی اپلیکیشنز کو لے کر آئیں. Our shop is open, our companies are open, our doors are open. Pakistan is open for business, for you. بالکل اسی طرح ہم ٹائٹ گیس اور شیل گیس پہ کام کر رہے ہیں. کچھ ہمیں ارلی بڑی نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ایک آدھ ڈرل کیا ہے. تو کہاں ہے ہمیں؟ آپ نے کیا ہے نا کہ ایک ویل ڈرل شیل، آپ نے ورٹیکل ڈرل کیا ہے جس میں آپ نے شیل سے گیس نکل. تو شیل ہے نا، ارے بھائی شیل ہے تو اس سے گیس نکل رہی ہے نا. تو اگر امریکہ میں ہے اور وہ $2 کی گیس بیچ رہے ہیں ہنری ہب میں، تو اگر آپ نے، اور وہ ہاریزونٹل ڈرلنگ کر رہے ہیں، آپ نے تو ایکسپلوریٹری ورٹیکل ڈرل صرف کیا ہے تو گیس نکل آئی ہے. تو کیوں نہیں آپ کے ہاں شیل ٹیکنالوجی جو کمرشلائز ہو رہی ہے، تو کیوں پاکستان میں شیل نہیں نکلے؟ بس سوچ نہیں جاتی. تو یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ٹائٹ گیس بھی ہے، شیل گیس بھی ہے. ٹائٹ گیس کی پالیسی بھی آ گئی ہے، وہ میرے خیال میں CCI کے پاس ہے، بس یہ اگلی CCI کی میٹنگ میں نکل جائے گی. تو ٹائٹ گیس پالیسی بھی ہے، شیل کے لیے بھی ہم نے انسینٹیوز دے رکھے ہیں، آف شور کے بھی آپ کے سامنے کنسیشنز رکھ دی ہیں.
ہیں, آن شور کے بھی رکھ دی ہیں, انرجی ٹرانزیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. بہت سی ہماری کمپنیاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کمپنی مائننگ میں جو بڑا الیکٹریفیکیشن کا ریولوشن ہے, اس میں کیا ہے؟ اس میں گیس ہے اور کاپر ہے. ارے بھائی, اگر گیس بھی ہم نکال لیں اور کاپر بھی ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو جوڑ لیں تو الیکٹریفیکیشن ہو گئی. یہی انفراسٹرکچر ہے الیکٹریفیکیشن کا. دی الیکٹرانز رائڈ آن کاپر. So if you can produce the electrons through gas and you can transmit them through copper, you're way along the way, along the journey. Of course, there are going to be some very specific applications, but you're way along the journey towards the revolution that is brewing on the horizon, the revolution of electrification. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. دو بڑی میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا کیونکہ ہم green and blue, I say blue as well, green and blue hydrogen پہ بھی کام کر رہے ہیں, green and blue امونیا پہ بھی کام کر رہے ہیں. گرین کے لیے سبسڈی چاہیے, سبسڈی کے لیے پیسہ چاہیے, ہمارے پاس ہے. اس وجہ سے گرین اگر ہمیں پیسے ملیں گے تو ضرور کریں گے, ورنہ بلو تو ضرور کریں گے. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ. دو بڑی اناؤنسمنٹس, دو پالیسیز ہم نے اپروو کر دی. ایک بایو فیول کی پالیسی جو اب آپ کے سامنے آ جائے گی. پورے ملک کے اندر 5% تک ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی جو ایگریکلچر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایتھنول بنائیں اور پیٹرول پمپوں میں لگا دیں. جتنی پاکستان کی ریفائنریز ہیں, میں آپ کو آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد 1-2 ہفتے کے اندر اپروول کے بعد وزیر اعظم صاحب سے اپروول لیں گے اور آپ کے سامنے ایک مکمل پالیسی لائیں گے جس کے بعد تمام ریفائنریز ایتھنول استعمال کر سکیں, مکس 5%. اور اس کے لیے کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں, کسی نئے پمپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی نئے اسپیشل کائنڈ آف فیول کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اسپیشل پرائس کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہم یہ پالیسی لا رہے ہیں اور دوسری ہم ایک ڈی ریگولیشن کی پالیسی لا رہے ہیں, وہی لبرلائزیشن والی بات. یعنی انیشلی تو ہم پرائس کیپ رکھیں گے, مگر تمام آئل کمپنیز کو کہیں گے کہ آپس میں کمپیٹ کرو اور جس کو مارکیٹ شیئر چاہیے وہ سستا پیٹرول بیچ دے. ابھی تو آپ جاتے ہیں تو ایک ہی ریٹ پہ ایک ہی بھاؤ آپ کو پیٹرول ملتا ہے نا جہاں بھی جائیں. تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھاؤ ہے یہ کیپ ہے اور باقی تمام کمپنیز ایک دوسرے سے لڑائی کریں اور جس کو مارکیٹ شیئر چاہیے وہ سستا پیٹرول بیچے اور مارکیٹ شیئر لے. اور فائدہ کس کو ہوگا؟ عوام کو ہوگا. جب سستا تیل بکے گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ عوام کو فائدہ ہوگا. تو وزیر اعظم کی ہدایت میں کارن کے ذریعے, شوگر کین کے ذریعے ہمارا جو ریزیڈیو رہ جاتا ہے جو ہم جلا دیتے ہیں جس سے پولوشن پیدا ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم ایتھنول بنائیں گے اور اس کو اپنے فیول کے طور پہ استعمال کریں گے تاکہ ہماری جو اس وقت ڈپینڈنس ہے امپورٹ کے اوپر وہ کم ہو. دوسرا آپ کے لیے, اور آپ سب سے بہت زیادہ غریب لوگ جو باہر موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں ان کے لیے ہم یہ تجویز نہیں, یہ پالیسی لا رہے ہیں کہ کیپ یہیں پہ رہے گی. یعنی اگر جو بھی اس وقت قیمت ہے پیٹرول کی آپ اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے, مگر آپس میں کمپیٹ کریں اور جتنا مرضی کم کر کے بیچیں اور مارکیٹ شیئر بھی کریں. تو یہ دونوں پالیسیز آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو بھائی میں آخر میں یہی کہوں گا کہ تبدیلی کے 2-3 صرف چیزیں ہوتی ہیں جو رکن ہوتے ہیں. ایک ڈسلیوشنمنٹ ود دی اسٹیٹس کو, یعنی جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. تو آپ میں سے کسی کو جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے, ارے یار بولیں تو صحیح, کوئی ہے جو کہے کہ بہت اچھا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا, تو ڈسلیوشنمنٹ تو ہے نا. تو دوسرا جو تبدیلی کے لیے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگر یہ نہیں تو کیا. تو آج جو ہم آپ کے سامنے نقشہ رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں تو کیا, چاہے وہ خوشحالی کا ہو, وہ انوویشن کا ہو, وہ آپ لوگوں کے راستے سے سرکار کو نکالنے کا ہو. تو یہ ہے وہ نیا خاکہ جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور تیسرا جو اہم رکن ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے. So what are those steps that can be taken one at a time to give you confidence that yes we can. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے 1-2 تجاویز رکھی ہیں, جو 1-2 پالیسیز رکھی ہیں, یہ وہ سٹیپس
کے ذریعے ہوپ فلی آپ کو